अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर 2021 और इतवार का दिन है। मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे के बारे में कुछ बात करने से पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ना तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारकुन हूँ और ना ही उनका कोई बाकायदा सियासी रुकन हूँ, लेकिन बहसीयत मुसलमान और आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अदना सा उम्मती होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर एहतजाज करने वाले इस गिरोह, इस जमाअत की आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करूँ। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि मुआहदे के हवाले से बात करने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस धरने के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से ये सुनने को मिला कि जनाब ये लोग तो फसादी हैं, ये लोग तो दंगा और फसाद करने वाले हैं, शरपसंद हैं, दहशतगर्द हैं और मुल्क का अमन व अमान तबाह व बर्बाद करने वाले हैं। तो ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कहने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लोगों के बारे में ये अल्फाज अदा करते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से पहली बात है कि एक सवाल है। वो सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत और नामूस का मसला जो है वो एक बहुत ही हिस्सास और बहुत ही जुदागाना मसला है। ख़ुद आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मज़मून कुछ इस तरह से है। आपने फरमाया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जान माल, हत्ता कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊं। तो मेरा ये सवाल है कि जब आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से ये फरमान हम तक पहुँचा, तो क्या अब ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करें? क्या ये सिर्फ़ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह या उनके फ़र्जंदान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, हाफिज़ अनस रिज़वी और बाकी उनके जो ज़िम्मेदारान हैं जमात के या कारकुनान हैं, क्या ये सिर्फ़ उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि वो नामूसे रिसालत के लिए निकलें, नामूसे रिसालत के लिए क़ैदोबंद की सोहबतें हासिल करें, क़ैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करें? क्या बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द होने के हम सब का ये ज़िम्मा नहीं है? क्या हमने कलेमा नहीं पढ़ा हुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? क्या बरोज़ महशर हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत की हाजत नहीं है? तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जी ये
انہی کا ذمہ ہے، اور نہ صرف ایسا کہا جا رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ فسادی ہیں۔ کیا ایسا کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے کچھ محسوس نہیں کر رہے، سوچ نہیں رہے کہ وہ کس بات پر اور کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور حرمت پر اگر کوئی حرف آئے، آنچ آئے، توہین ہو، تو پھر امت کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ اس کا بدلہ لے اور یا پھر مر جائے۔ تو کیا یہ فرمان ایسے لوگوں کے مد نظر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے یہ فرمان نہیں سنا؟ اور اصحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ کیا ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے جو انہیں فسادی کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں اور نابینا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کے دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک گستاخہ عورت جو ہے اس کو آپ نے قتل کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیے بغیر ماورائے عدالت اس کو قتل کر دیا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمیر، کیا اس عورت کو مار آئے ہو؟ عرض کیا جی حضور۔ اور پھر عرض کیا کہ حضور کیا اب آپ اس عورت کے قتل کے بدلے میں مجھے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ تو قابل غور ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک اور حدیث مقدسہ، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ یاد رکھو کہ قیامت تک میری ذات کے بارے میں دو بکریاں بھی آپس میں نہیں الجھیں گی، کہ وہ بکریاں، وہ جانور جو ذرا سی بات پر آپس میں سینگ پھنسا لیتی ہیں، جب میری حرمت کی بات آئے گی تو وہ دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گی۔ تو میرا سوال ہے ایسے لوگوں سے کہ کیا ان کی عقل ان بکریوں سے بھی کم ہے؟ یعنی ان جانوروں سے بھی کم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جب میری حرمت کی بات آئے گی، میری عزت کی بات آئے گی، تو دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گی، وہ بھی آپس میں سینگ نہیں پھنسائیں گی۔ تو میرا یہ سوال ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر احتجاج کرنے والے فسادی ہیں، کیا ان کی عقل ان بکریوں سے بھی گئی گزری ہے، ان جانوروں سے بھی گئی گزری ہے؟ کاش کہ اللہ ان کو عقل سلیم دے اور دین کو سمجھنے کی جو ہے وہ بصیرت دے، فراست دے ان کو۔ ناظرین گرامی، ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یا پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ بہت خوبصورت لکھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر کیا خوب ارشاد فرمایا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اور پھر ایسے ہی حالات پر کہ جب مسلمان صرف نماز، روزہ اور سجدے کو ہی اسلام سمجھتے تھے انگریز کی حکومت کے دوران، تو کیا خوب لکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت یہ نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو میں ایسے نادان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا بندہ، اگرچہ یہ ارکان ہیں ہمارے دین کے اور ان سے نہ تو انکار ہے
اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ اہمیت کم ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو میں ایسے نادان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ناموس رسالت علیہ الصلاۃ والسلام پر آواز بلند کرنے کو فساد کہتے ہیں، ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ ذرا غور کریں، اپنے دل میں جھانکیں کہ کیا جس نبی کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں ان سے انہیں اتنی محبت ہے کہ ان کی ذات پر حرف آئے تو کم از کم ان کے ماتھے پر شکن تو آئے، کوئی ان کے دل میں کوئی رنج تو گزرے۔ آج اگر مثال کے طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ شعیب ملک نے یہ کیا کہتے ہیں اپنا راولپنڈی ایکسپریس جسے کہتے ہیں ہم، کیا نام ہے ان کا، شعیب ہی ہے، ملک نہیں ہے، شعیب ہی ہے، شعیب اختر ہیں، اس نے کسی کے بارے میں بات کر دی تو سارا میڈیا جناب اس کے پیچھے پڑ گیا، جی یہ توہین ہو گئی ہے، جی توہین ہو گئی ہے۔ آج اگر کوئی اپنے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کسی سے کوئی ایسا لفظ سن لیتا ہے تو جناب اس سے لڑنے مرنے کو اتر آتا ہے۔ یہ لیڈران کیا کوئی اللہ کے اولیاء ہیں یا یہ کوئی معاذ اللہ انبیاء ہیں؟ ان کی خاطر تو اتنا غصہ، اتنا جناب آپس میں رنجش کہ لڑنے مرنے پر اتر آئیں۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پر ہمارے والد کو برا بھلا کہہ دے یا ہماری کسی اور اہل خانہ کو برا بھلا کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے پر اتر آئیں، لیکن جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، تو ان کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو جناب ہمیں بین الاقوامی تعلقات بھی یاد آ جاتے ہیں، تو ہمیں جناب اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معاشی پابندیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، تو اس وقت ہمیں بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ کیا دنیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ترجیح دینا ایمان ہے؟ یہ ایمان کا نام ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی تو واضح نص ہے، قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کا فرمان کچھ اس مضمون اس طرح سے ہے کہ وہی لوگ تو مشرک ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ ویسے تو لوگ آج کل اکثر لوگوں کو دیکھا ہے شرک کی رٹ لگاتے، ان کی زبان نہیں تھکتی، لیکن کیا انہیں یہ شرک نظر نہیں آتا کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر توکل کرتے ہو، ان کو اپنا داتا مانتے ہو، ان کو اپنا رازق مان لیتے ہو، ان سے اپنی روزی روٹی کو منسوب کر لیتے ہو، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ تو میری بات تھی ان لوگوں کے لیے جو فسادی کی رٹ لگا رہے تھے۔ امید ہے اللہ کرے کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ بہرحال اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اس معاہدے کے حوالے سے۔ حکومت وقت اور تحریک لبیک کے درمیان جو آج معاہدہ ہوا ہے، بظاہر وہ معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی وقت ثابت کرے گا کہ وہ کس حد تک ہوا ہے اور کتنا کچھ اس میں سچائی ہے۔ بہرحال سابقہ تجربے نے یہ ثابت کیا کہ اس حکومت نے بار بار وعدہ خلافی کی، جیسا کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں کیونکہ یو ٹرن کو میں حکمت سمجھتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کون سی حکمت ہے،
جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں، یعنی جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اور بروز قیامت اللہ جل شانہ وعدوں کے بارے میں پرسش فرمائے گا۔ تو یہ پتہ نہیں کون سا فلسفہ لیے ہوئے ہیں، میں تو اس کو چانکیا کا فلسفہ سمجھتا ہوں۔ چانکیا ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کا فلسفہ یہ تھا کہ تم اپنے مفاد کی خاطر کسی کے ساتھ جو بھی ظلم کر سکتے ہو کر ڈالو، تمہیں تمہارا مفاد ملنا چاہیے۔ یہ ہے چانکیا کا فلسفہ۔ تو میں تو اس کو یہی کہوں گا، بہرحال دینی سوچ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ منافق کو کافر سے بھی زیادہ بدتر درجے میں اسی لیے جہنم میں رکھا جائے گا کہ کافر کھلا ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ منافق جو ہے یہ ایک چھپا ہوا شخص ہوتا ہے، اسی لیے اسے جہنم کے سخت ترین درجے میں رکھا جائے گا۔ غالب نے کیا خوب کہا کہ وفاداری بشرط استواری شرط اول ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو، کہ برہمن جو ہے، ہندو جو ہے، بت کی پوجا کرنے والا جو ہے، وہ کم از کم واضح طور پر بت کی پوجا کرتا ہے، صاف طور پر اقرار کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور اپنے اس عقیدے پر جمع رہتا ہے مرنے تک۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس ایمان کے لحاظ سے تو پختہ تھا نا کہ وہ جس بھی عقیدے پر تھا آخر تک اسی پہ رہا، لہذا اس کے اس عقیدے کی پختگی کی وجہ سے اس کو اتنا کریڈٹ دو کہ اس کو کعبے کے صحن میں گاڑو، کیونکہ وہ اس منافق سے تو اچھا ہی ہے جو بظاہر تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے حلق سے نیچے اس کے دین اترتا نہیں ہے۔ تو چلیں، بہرحال تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس عمرانی حکومت نے پہلے بھی معاہدے کو کئی دفعہ توڑا، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کا اور کام کرتے ہیں منافقین والے۔ تو یہ اس لیے زیادہ برا ہے، منافق جو ہے وہ کافر سے اسی لیے زیادہ برا ہے کہ وہ ہڈن جو ہے وہ اینیمی ہوتا ہے۔ تو اب جو معاہدہ ہوا اس میں علامہ مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں انہوں نے مصالحت کا کردار ادا کیا، اور حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب، ان 3 لوگوں پر مشتمل کمیٹی جو ہے اس نے حکومت کی طرف سے نمائندگی کی ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے مصالحتی کردار ادا کرتے ہوئے تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ اس کمیٹی کی جو معاہدہ ہے وہ طے کروایا ہے۔ اب اس معاہدے کے بارے میں ان کا یہی فرمان ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ بلکہ یہ وطن عزیز کی فتح ہے، اور یہ بہت خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ اللہ کے قرآن حکیم میں یہی ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ جب 2 گروہوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان میں صلح کراؤ، مسلمانوں کے لیے فرمایا۔ بہرحال ہم تو مسلمان ہی کہیں گے ان کو، یہ جو حکومت وقت میں بیٹھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کردار یزیدی ہے اور یزیدیت پر وہ چلے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا کہ شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لبیک کے لوگوں کو دریائے جہلم سے پانی نہ استعمال کرنے دیا جائے۔ تو اگر آج انہوں نے یہ کہا ہے تو عمرو ابن سعد نے جب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے فرات کا پانی لینے سے منع کیا تھا، تو اس میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ یزیدی حکومت میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔ چلیں، بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے اور باتیں ہیں۔ تو یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اب اس میں حکومت وقت جو ہے وہ کس حد تک اپنے اس وعدے کو ایفا کرتی ہے، وعدہ وفا کرتی ہے، اس کو وقت ہی ثابت کرے گا۔
کیونکہ پہلے جو وعدے انہوں نے کیے وہ تو اس کو نہیں کر پائے. اور ساری باتوں سے بڑھ کر میں ایک بات درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ، ان کا احتجاج ہے کیا؟ ان کا احتجاج کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ کیا کہتے ہیں یہ؟ تو جناب ان کا کہنا یہ ہے کہ جس ملک نے سرکاری سطح پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، یعنی فرانس، اس ملک کی سرکاری سطح پر مذمت کی جائے، اور مذمت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے. یہ ہے ان کا مطالبہ. تو کیا اس میں بڑا مطالبہ ہے جی؟ کیا اس میں برا مطالبہ ہے؟ نہ یہ بڑا ہے نہ برا ہے، دونوں باتیں ہی اس میں نہیں ہیں، کیونکہ سرکاری سطح پر ہوئی ہے گستاخی تو سرکاری سطح پر جواب جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ تحریک لبیک کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر کے لوگوں سے، فلاں فلاں ملکوں سے فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا چلیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فنڈنگ ہوتی ہے تو جن ملکوں کا نام لیتے ہیں وہ انہی ملکوں کے سفیروں کو نکال دیں اپنے ملک سے، کیونکہ ان کے ملک فنڈنگ جو کرتے ہیں. تو ان ملکوں کے سفیروں کو تو نکالیں کم از کم، تاکہ ان ملکوں تک یہ میسج تو جائے کہ بھئی تم ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. تو یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے ان لوگوں کی کہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا بھی رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سب ان کے جو ہیں وہ لیم ایکسکیوزز ہیں، اور ان کی منافقانہ اور دوغلی پالیسیاں ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ صرف اسلام دشمنی ہے ان کی. تو بہرحال اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کارکنان جو ہیں تحریک لبیک کے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا وعدہ ہے، اور تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، ان کو چھوڑنے کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر یہ کہ جو اسیران ہیں تحریک کے ان کو رہا کیا جائے گا اور کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی باتیں شامل ہیں. لیکن یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کب، کس حد تک اور کب تک یہ پورے ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ جو اب معاہدہ ہوا ہے اس میں جو کمیٹی آئی ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں، اور ان لوگوں میں وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب اور وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کا شامل نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ کافی ہے کہ وہ اس مصالحتی جو میٹنگ ہے اس میں اگر ان کو شامل نہیں کیا گیا، ان کو اس میں نمائندگی نہیں دی گئی حکومت کی طرف سے، تو یہ کیا کہتے ہیں بین السطور جس کو کہا جاتا ہے، بین السطور یعنی ود ان دا لائنز جو ہے وہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس کی فتح ہے اور کس کی شکست ہے. میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میں اس کے ساتھ ہی اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس کوشش اور میری اس آواز کو اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان جو وراء الورا ہے، جس کے بارے میں علماء نے، ہمارے علماء نے، خصوصاً علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے علماء ہمیں بتا گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی کیا شان بیان کرنی ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کبھی کہنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے شریک ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو بھی شان بیان کی جائے، جتنا بھی مبالغہ کیا جائے آپ کی شان بیان کرنے میں، وہ کم ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. تو یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو
جو میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شایان نہیں ہے، میں جتنی بھی شان، عظمت اور بزرگی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے اور کم تر الفاظوں کو اپنے حبیب کی شان کے شایان اور اپنی ہستی کے مطابق اپنی بلند و برتر بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بروز قیامت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ قبر و حشر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، ہر جگہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ دنیا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، عزت اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے جو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کی حفاظت کے لیے کر سکیں۔ کہ بابا جی بہت خوب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار کی معافی تو ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس نشست کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نشست کا امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملے گا، اور آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو کے ساتھ حیات و صحت رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔